नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिल रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और ख़वातीन व हज़रात, आप सबको मुबारक हो माह मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये महीना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत के शरफ़ से बहरायाब है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का दिन उम्मत मुस्लिमा के लिए यौम ईद है। ईद की दो किस्में होती हैं, एक होती है ईद शरई, वो ईद वाजिब होती है, उसे क्या कहते हैं, ईद वाजिब। और दूसरी किस्म है ईद फरहत, ईद मुसर्रत, ईद तशक्कुर। ये मुस्तहब और मुस्तहसन होती है। बाज़ लोग ये ख़याल करते हैं कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन, इसे ईद कहना या ईद समझना इसलिए दुरुस्त नहीं कि इस्लाम में ईदें सिर्फ़ दो हैं, और वो है ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा। इन दो ईदों के होते हुए बाज़ अहबाब किसी तीसरी ईद को ईद कहना भी जायज़ नहीं समझते। और गुफ्तगू की इब्तिदा इस नुक्ते की वजाहत से करता हूँ। अबू दाऊद में, सुनन अबी दाऊद में हदीस है, सुनन नसाई में हदीस है और सुनन इब्न माजा में हदीस, सिहासित्ता में हदीस सही है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यह जुमा का दिन क्या है, यौम ईदिन जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन, अल्लाह ने इसे मुसलमानों के लिए ईद मुकर्रर किया है। अब सवाल पैदा होता है कि सिर्फ दो ईदें कहने का तसव्वुर कहाँ गया। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया कि जुमा का दिन भी हमारी ईद है। इससे मालूम हुआ कि दो ईदों के अलावा भी इस्लाम में ईद का तसव्वुर है। वो दो ईदें वाजिब हैं, वो ईदें अहकाम और मनासिक की हैं, और ये ईद ताल्लुक़ व मोहब्बत की है। ये फरहत और मुसर्रत की ईद है। इसलिए इसको मैंने ईद फरहत, ईद मुसर्रत और ईद तशक्कुर का नाम दिया। और वो दो ईदें ईद शरई हैं, वाजिब हैं। अब इस जुमा को सवाल पैदा होता है कि आका अलैहिस्सलाम ने यौम ईदिन, कि ये हमारी ईद का दिन है, क्यों फरमाया? जुमा को ईद का दिन क्यों फरमाया? इसका जवाब भी हदीस पाक में है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये भी अबू दाऊद शरीफ में और सिहासित्ता में हदीस, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्न यौमल जुमुअत
من افضل ایامکم۔ اب جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ جمعہ عید کا دن کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جمعہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب دنوں سے افضل کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا فیہ خلق آدم، اس لیے کہ اس دن آدم کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ کے ماں باپ تو نہیں تھے، آپ کی تو پہلی تخلیق عمل میں آئی نا، تو میں ولادت بمعنی پیدائش لے رہا ہوں۔ تو فرمایا جمعہ سب دنوں سے افضل اس لیے ہے کہ یہ حضرت آدم کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ بات حدیث پاک سے طے ہے۔ تو دوستو، جو دن سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ہو وہ ہو جائے یوم عید اور افضل الایام، اور جو دن ولادت مصطفیٰ کا ہو اس پر کتنے جمعے قربان ہو جائیں۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کو عید بنا دے۔ حضور علیہ السلام کی اور آدم علیہ السلام کی بھی ایک نسبت اور تعلق ہے۔ نسبت اور تعلق یہ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدنا عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا ہے۔ وہ نسبت اور تعلق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتار دیے گئے تو طویل مدت آپ گریہ و بکا میں رہے، رونے میں رہے، اور پھر آپ نے ایک روز اللہ کے حضور دعا کی، توبہ کی، اور جب توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو عرض کیا اللہم اغفر لی وتقبل توبتی بحق محمد نبی آخر الزمان۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے اور میری توبہ قبول کر دے محمد مصطفیٰ جو سب سے آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، ان کے صدقے اور وسیلے سے معاف کر دے۔ جب یہ دعا کی، یہ حدیث بیہقی میں، طبرانی میں یہ حدیث آئی ہے، جب آپ نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا آدم توبہ تو قبول کر لوں گا، معاف بھی کر دوں گا، مگر یہ بتا کہ تمہیں میرے اس محمد کی خبر کیسے ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں میرے محبوب کی خبر کیسے ہوئی؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ جب تو نے مجھے پیدا کیا اور جنت میں رکھا اور میں نے اپنا سر اٹھا کر جنت کو دیکھا تو میں نے عرش کے ہر پائے پر اور جنت کے درخت کے ہر پتے پر اور محلات جنت کے ہر دروازے پر یہ لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں اس دن سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی خدا کا بڑا ہی محبوب ہے کہ جنت کے ایک ایک پتے پر جس کا نام اس نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر لکھ رکھا ہے۔ سو میں نے اس دن جان لیا تھا اور آج وہ جاننا میرے کام آ گیا، تو میں نے حضور کا واسطہ دے کر تجھ سے معافی مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضور کے اس وسیلے سے آدم علیہ السلام جس سبب سے حبوط ہوا تھا معافی عطا فرما دی، معافی عطا فرما دی۔ یہ بتا رہا ہوں یہ آدم علیہ السلام کا حضور سے تعلق ہے، ایک نسبت ہے۔ اور پھر جب حضرت حوا بھی پیدا ہوئی اور اللہ رب العزت نے چاہا کہ آدم اور حوا کے درمیان نسبت زوجیت قائم کر دی جائے، حضرت حوا کو حضرت آدم کی زوجہ بیوی بنا دیا جائے، تو فرمایا کہ تمہارا آپس میں نکاح کرتے ہیں۔ نکاح ہوا تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ نکاح تو حوا سے میرا ہو جائے گا، میں مہر کیا ادا کروں، مہر کیا ادا کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا تم دونوں مل کر میرے مصطفیٰ پہ 20 مرتبہ درود پڑھ لو۔
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے مل کے 20 بار حضور پہ درود و سلام پڑھا. اس مہر سے عقد اور نکاح ہوا، اور حضور کے اوپر اس درود و سلام کے نتیجے میں اس عقد سے آپ ہم سارے پیدا ہوئے پڑے. یہ ساری کائنات حضور کے درود و سلام کے مہر کی اولاد ہے. سب نبی ولی سب انسان اولاد ہے کس نکاح کی؟ جو نکاح حضور پہ درود و سلام سے منعقد ہوا. اگر ہم اولاد ہی درود و سلام والے نکاح کی ہوں تو اس درود و سلام سے دوری ہمیں زیب نہیں دیتی. یہ آدم علیہ السلام کا آقا علیہ السلام سے تعلق ہے. تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جن کے توسل سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو، ان کی پیدائش کا دن افضل الایام اور یوم العید ہو جائے، اور جس دن آقا علیہ السلام کی اپنی ولادت ہو اس دن کی عظمت و افضلیت کا عالم کیا ہوگا. اس لیے کل جمعوں کی اور کل افضل دنوں کی فضیلتیں یوم میلاد مصطفیٰ کی فضیلت پہ قربان ہو جاتی ہیں. آپ اس میلاد پاک کی خوشیاں منا رہے ہیں، اس میلاد کے جشن منا رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ یہ جمعہ پیدائش حضرت آدم کا دن ہے، اس لیے آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ. سو اس جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو. پیدائش حضرت آدم کی ہے اور درود و سلام مجھ پر کثرت سے پڑھا کرو. اس لیے کہ جب مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھو گے تو نہ صرف میرا سینہ ٹھنڈا ہوگا، یہ ٹھنڈک آدم علیہ السلام تک جائے گی کہ جن کا نکاح اس درود و سلام سے منعقد ہوا تھا، جن کا عقد زوجیت اس درود و سلام پر قائم ہوا تھا. تو گویا کل نبیوں کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے جمعہ کے دن حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے سے. تو یوں ہر جمعہ، اب جمعہ کی الگ سے کوئی فضیلت نہ تھی، اس کی فضیلت صرف حضرت آدم کی پیدائش کی نسبت سے بنی. باقی فضیلتیں اس وجہ سے بعد میں ایڈ ہوئی، جمع ہوئی. تو اصل فضیلت فیہ خلق آدم. اس جمعہ کو جو فضیلت ملی حضرت آدم کی ولادت کی، یعنی پیدائش کی فضیلت ملی. اب آپ نے دیکھا پیدائش حضرت آدم کا دن، اس کو اللہ پاک سیلیبریٹ کروا رہا ہے، اس دن جشن منوا رہا ہے. فرمایا اب اس دن اللہ رب العزت نے ممبر سجا دیے. فرمایا لوگ گھروں میں نہائیں. آقا نے فرمایا جمعہ کا دن ہو تو نہایا کرو. کیوں؟ میرے آدم کے میلاد کا دن ہے. جس کے پاس خوشبو ہو خوشبو لگایا کرے، اور سج دھج کے مسجدوں میں آیا کرو. پھر مسجد کا اجتماع ہو، ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبے ہوں، خطاب ہوں، سب کاروبار معاش روزگار بند کر دیے جائیں، تو ساری کائنات میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی ولادت کا اہتمام کرایا ہے اجتماع کی شکل میں. اور اس دن فرمایا مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، کہ اس دن بطور خاص جو مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اس کا درود و سلام ڈائریکٹ مجھ تک پہنچتا ہے. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كَانَ. اس کا صلاۃ و سلام براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو درود و سلام براہ راست آپ تک پہنچتا ہے، کیا آپ کے وصال کے بعد بھی پہنچتا رہے گا؟ فرمایا ہاں، وصال کے بعد بھی پہنچتا رہے گا، کیونکہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے.
جس طرح انبیاء علیہ السلام کی روحیں سلامت رہتی ہیں، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں۔ اب ذہنوں میں یہاں ایک بات یہ بھی آ سکتی ہے کہ اگر درود و سلام تبلغنی براہ راست حضور تک پہنچتا ہے اور آقا علیہ السلام براہ راست سنتے ہیں، اگر آقا علیہ السلام براہ راست سنتے ہیں اور درود و سلام براہ راست آپ تک پہنچتا ہے تو پھر فرشتہ پہنچانے کے لیے کیوں مقرر کر رکھا ہے؟ ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے۔ ہاں، وہ فرشتہ اس لیے مقرر نہیں کر رکھا کہ حضور تک پہنچتا نہیں ہے، صرف اسی کے ذریعے پہنچ سکتا ہے، حضور تک نہیں پہنچتا۔ اس کے مقرر کیے جانے کی وجہ یہ نہیں، اس کے مقرر کیے جانے کی وجہ فقط یہ پہنچتا تو براہ راست ہے، مگر بارگاہ رسالت کا ادب ہے کہ کوئی خادم ادب کے ساتھ پیش کرے، ادب کے ساتھ۔ یہ اسی طرح مقرر کر رکھا ہے، ایک فرشتہ محبوب کے لیے ایک مقرر کر رکھا ہے، رب نے اپنے لیے دو مقرر کر رکھے ہیں۔ جیسے آپ کا ہر عمل اللہ براہ راست دیکھتا ہے، مگر براہ راست دیکھنے کے باوجود دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، وہ اس کو پہنچاتے ہیں کہ تیرے بندے نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو جب فرشتے اللہ کو پیش کرتے ہیں ہمارے اعمال، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا خود نہیں جانتا اس لیے فرشتے پہنچاتے ہیں؟ نہیں، وہ خود جانتا ہے، مگر بارگاہ جب بڑی ہوتی ہے تو لاکھ جانتا ہو بادشاہ۔ آداب دربار یہ ہوتے ہیں کہ ہر کارے پیش کرتے ہیں۔ اس طرح چونکہ بارگاہ مصطفیٰ کی ہے، ساری کائنات کے درود و سلام خود سنتے ہو، مگر ادب مصطفیٰ یہ ہے کہ خدام پیش کریں۔ تو اللہ نے جو قانون حضور کے لیے بنا رکھا ہے محبوب کے لیے، وہی قانون اپنے لیے بنا رکھا ہے۔ اللہ کو بھی فرشتے پیش کرتے ہیں نامہ اعمال، ادھر تو ایک ہے یہاں دو ہیں، اب کیا کہیں گے؟ اللہ کو پیش کرنے کے لیے دو ہیں، حضور کو پیش کرنے کے لیے ایک ہے، اب کیا کہیں گے؟ اگر وہ دو فرشتوں کے پہنچانے کے باوجود وہ دیکھتا ہے تو اسی طرح ایک فرشتے کے پہنچانے کے باوجود مصطفیٰ سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان فرشتوں کے مقرر کرنے کا مطلب سننے نہ سننے سے نہیں، اس کا تعلق آداب بارگاہ سے ہے، آداب بارگاہ سے ہے کہ کوئی پیش کرے ادب کے ساتھ۔ تو آقا نے فرمایا کہ اللہ رب، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ۔ حدیث پاک میں صحاح ستہ میں، مسلم شریف اور ترمذی ابو داؤد میں حدیث آئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا مشرق و مغرب تک اس کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر سلام پڑھے اور میں اس کا جواب نہ دوں۔ فرمایا کیسے؟ جو شخص مجھ پر سلام پڑھتا ہے، الا رد اللہ الیہ روحی، اللہ نے میری روح مجھ میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے، حتی ارد علیہ السلام، حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا خود جواب دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام ہر ایک کے سلام کا جواب دیتے ہیں، ہر ایک کے سلام کا، حدیث صحیح سے ثابت ہو گیا، ہر شخص کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ان کے جواب دینے میں کوئی فرق نہیں، فرق یہ ہے کوئی سن لیتے ہیں، کئی سن نہیں سکتے۔ حضرت شیخ عبد الرحمن جامی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 17 مرتبہ حاضر ہوئے، افغانستان ہیرات سے چل کے جاتے تھے، اور آخری بار جب سلام عرض کر کے پلٹتے تو اندر سے آواز آتی تھی، خوش روی او جامی باز آئی۔ جامی عاشق تھے، خوش رہنا اور اگلی بار پھر آنا، جامی خوش رہنا اور ہمارے پاس پھر آنا۔ جب 17ویں بار حاضری دی، سلام عرض کیا تو جواب آیا کہ جامی خوش رہنا، پھر پلٹ کے آنا۔ یہ نہ فرمایا
حضرت جامی رو پڑے، ساتھ خدام نے عرض کیا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ آخری حاضری تھی، بس اس کے بعد ختم ہے، کیونکہ جب میں نے اگلی بار آنا ہوتا تھا تو حضور فرماتے تھے کہ پھر آنا، اب کہ خوش رہنا کی دعا کی ہے، پلٹ کے آنا نہیں فرمایا۔ پھر حضرت جامی گئے اور وفات پا گئے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں، آج بھی ہیں اور قیامت تک ہوں گے، کہ وہ نماز میں تشہد کے وقت جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ایسے لوگ ہیں اللہ کی عزت کی قسم اور تاجدار کائنات کے گنبد خضرا کی قسم، سلام عرض کر کے اس وقت تک اگلا کلمہ نہیں پڑھتے جب تک مصطفیٰ کی بارگاہ کا جواب نہیں آتا۔ یہ تو تعلق کی بات ہے، اگر ہم نہ سن سکیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آقا نے جواب نہیں دیا۔ قرآن مجید نے کئی جگہوں پر انبیاء علیہ السلام کے میلاد کا اللہ نے ذکر کیا۔ قرآن میں میلاد کہتے ہیں ولادت کو، اور یوم میلاد جس دن نبی کی ولادت ہوئی وہ یوم میلاد ہے۔ سورہ مریم کو پڑھیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہو یحییٰ پر اس کے میلاد کے دن، سلام ہو یحییٰ پر اس کے یوم میلاد کو، اور اس کی یوم وفات کو، اور اس کی یوم بعثت ثانیہ پر۔ سلام ہو یحییٰ پر جس دن اس کا میلاد ہوا، ولادت ہوئی، جس دن اس کا وصال ہوگا، اور جس دن وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے پیغمبر کی کل زندگی میں سے 3 دنوں کو خاص طور پہ چن لیا۔ یہ بتائیے کیا ان 3 دنوں کے علاوہ اللہ پاک اپنے نبی کی زندگی میں سلامتی نہیں بھیجتا؟ ہر روز بھیجتا ہے۔ جب پیغمبر کے زندگی کے ہر دن وہ اپنی سلامتی بھیجتا ہے اور اپنی رحمت بھیجتا ہے اور اپنی برکت بھیجتا ہے، ہر دن بھیجتا ہے، تو پھر ان 3 دنوں کے انتخاب کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ یوں تو پیغمبر کی زندگی کا ہر دن میری سلامتی کا دن ہے، مگر ان سب دنوں میں خصوصیت کا دن ہے جس دن میرے پیغمبر کا میلاد ہوتا ہے، یوم ولد۔ اب بعض لوگوں کے ذہن میں اگر خیال آئے کہ ولادت کے دن کی خاص اہمیت آپ کیوں مناتے ہیں، یہ تو انگریزوں نے بنا رکھا ہے برتھ ڈے اور ولادت کا دن اور پیدائش کا دن۔ پیدائش کے دن کی کوئی خاص اہمیت اسلام میں نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں نادانی اور کم علمی کے باعث یہ خیال آئے تو اسے دور کر لینا چاہیے، بابا پیدائش کے دن کی اہمیت تو خدا نے مقرر کی ہے۔ یہ کہہ کر کہ سلام علیہ یوم ولد، سلام ہو میرا کس دن؟ یحییٰ پر جس دن اس کا میلاد ہوا، یوم میلاد۔ یہ بات ہو گئی۔ اچھا، پھر کوئی کہے کہ وفات کے دن کی بھی تم اہمیت مناتے ہو، ہم کیا کریں؟ اللہ نے اہمیت کر دی ہے، فرمایا وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور اس دن بھی سلام ہو جس دن ان کی وفات ہوئی۔ تو گویا اللہ والوں کے 2 دن خاص ہو گئے، ایک میلاد کا دن، ایک وفات کا دن، ایک میلاد کا دن، ایک وفات کا دن۔ اب اسی سورہ مریم میں آگے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کلام آپ خود عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کی بارگاہ میں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہو مجھ پر جس دن میرا میلاد ہوا۔ اللہ نے فرمایا سلام ہو یحییٰ پر جس دن اس کا میلاد ہوا۔ میری بات سمجھیں، تو گویا پیغمبر کے میلاد کے دن سلام پڑھنا خدا کی سنت ہو گئی۔
اللہ سلام بھیج رہا ہے، سلام علیہ یوم ولد. تو پیغمبر کے یوم میلاد کو سلام پڑھنا اللہ کی سنت ہوئی. اور پھر اگلی آیت میں پیغمبر کے یوم میلاد پر سلام پڑھنا پیغمبر کی سنت ہوئی. حضرت عیسیٰ کی اپنی فرماتے ہیں خود سلام ہو مجھ پر جس دن میرا میلاد ہوا. تو گویا میلاد کے دن نبیوں پر سلام پڑھنا خدا کی بھی سنت ہے، انبیاء کی بھی سنت ہے. دوسرے نبیوں کی بات تھی تو ان کی ولادت کا اور میلاد کا ذکر تو اللہ رب العزت نے صرف سلام سے کیا. کیا کیا؟ صرف سلام سے. میلاد کے دن حضور کی بات آئی، آقا علیہ السلام کی بات آئی تو فرمایا محبوب ان کے تو ولادت کے دن صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں، تیری زندگی کا ہر دن میں نے یوم میلاد بنا رکھا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تیرے اوپر میں فرشتوں کو ہر وقت اٹینشن کیے رکھتا ہوں، کھڑا کیے رکھتا ہوں. تیرے اوپر صبح و شام لمحہ بلمحہ ہر وقت ہر گھڑی ہر ساعت ہر دن ہر شام محبوب مصطفیٰ تیرا ہر یوم یوم میلاد ہے. تجھ پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں، تجھ پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں. تو باری تعالیٰ پھر حضور کے ولادت کی بات کیا ہوئی؟ فرمایا ان پر ولادت کے دن سلام پڑھا تھا اور محبوب تیرے ولادت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. یہ تیسری آیت کوٹ کی ہے میں نے میلاد کے سلسلے میں. فرمایا میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، میں اس شہر مکہ کی بولیے قسم کھاتا ہوں. باری تعالیٰ کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب میرے محبوب اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ تیری جائے سکونت ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے مکہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تیرا شہر سکونت ہے. اور شہر سکونت ہے تو قسم کھاتا ہوں. اور پھر تیسری آیت فرمایا ووالد وما ولد، صرف شہر سکونت نہیں تیرا شہر ولادت بھی ہے. اس مکہ شہر کی قسم کھاتا ہوں دو نسبتوں سے، تیرا شہر سکونت ہے اور تیرا شہر ولادت ہے. آپ بات کو سمجھے؟ شہر ولادت کیسے؟ شہر سکونت کی قسم کھا کر اگلی قسم کھائی ووالدن، اوروں کی قسم کھائی تھی انہی تک، اور حبیب جب تمہاری بات آئی فرمایا قسم ہے محبوب اس والد کی، ووالدن ہر اس والد کی جو آدم سے لے کر اسماعیل تک تیرے آباء و اجداد کی نسل میں آیا، جس کی پشت میں تیرا نور منتقل ہوتا چلا آیا، اور تیرے آباء و اجداد میں جس کو بھی تیرے ساتھ نسبت والدیت عطا ہوئی، محبوب تیرے ساتھ اس نسبت رکھنے کے شرف پر تیرے ہر والد کی قسم. کسی نے کہا وہ والدین سے مراد حضرت ابراہیم ہیں، میں نے کہا کوئی اعتراض نہیں. کسی نے کہا اس سے مراد حضرت آدم ہیں، میں نے کہا اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں. کوئی کہے مراد اسماعیل ہے، میں کہتا ہوں اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں. کوئی کہے حضرت عبداللہ ہے، میں کہتا ہوں اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں. اس نے جو تنوین کے ساتھ فرمایا ووالدن، تنوین دو فائدے دے رہی ہے، تکریم کا بھی اور عموم کا بھی. کیا؟ عزت و تکریم کا بھی، بولیے عزت و تکریم کا بھی، کہ محبوب تیرے آباء و اجداد کا ہر فرد لائق تعظیم ہے. ووالدن، یہ تنوین جو ہے تکریم کے لیے، تیرے سلسلہ آباء و اجداد کا ہر فرد لائق تعظیم ہے.
اور دوسرا فائدہ دے رہی ہے عموم کے لیے، تعمیم کے لیے، کہ کوئی شرط نہیں کہ اس والد سے مراد کوئی ایک رکھا جائے، ایک کر لو تب بھی اس کی قسم، اور حضرت اسماعیل و عبداللہ سے لے کر آدم تک سب کر لو تو سب کی قسم، سب کی قسم۔ ووالد، محبوب قسم ہے والد کی، قسم ہے۔ اب اس پر کوئی جتنا چاہے اپنے دماغ کو گھما لے، جتنا گھما لے پھرا لے، حضور سے ہٹ نہیں سکتا۔ والد پکڑ دھکڑ کے کہیں اور سے نہیں لا سکتا، جو بنا لے وہ والد کسی اور کا نہیں ہے، تو مصطفیٰ کا ہی ہے۔ خواہ والد کہہ لیں، خواہ دادا کر لیں، خواہ پردادا کر لیں، شکر دادا کر لیں، 40 پشت اوپر کر لیں، 70 پشت اوپر کر لیں، کسی اور کے والد کی قسم نہیں، قسم ہے تو والد مصطفیٰ کی ہے۔ کوئی کہے اس میں حضور کے والد کا کہاں ذکر ہے؟ میں مانتا ہوں، اچھا چلو آپ بتا دیں پھر حضور کے والد کا نہیں تو کس کے والد کی قسم ہے؟ کس کے والد کی قسم کھائی جا رہی؟ اللہ لوگوں کے والدوں کی قسم کھاتا پھرتا ہے؟ وہ تو اپنے اس شہر کی کعبے کی وجہ سے قسم نہیں کھاتا، اس نے کہا شہر مکہ کی قسم میں نے کعبے کی وجہ سے نہیں کھائی، میرا گھر ہے، مصطفیٰ کے گھر کی وجہ سے کھائی ہے۔ یہاں میرا گھر بھی ہے۔ کعبہ کس کا گھر ہے؟ بولو نا، کعبہ کس کا گھر ہے؟ فرمایا حبیب اس مکہ شہر میں 2 گھر ہیں، حرم میں آؤ تو میرا گھر ہے، سارا جہان میرے گھر کے طواف کے لیے آتا ہے، سین کعبہ سے نکل کے سوق اللیل میں آمنہ کی گلی میں چلے جاؤ تو وہاں تیرا گھر ہے۔ تو میرے حبیب میں نے مکہ کی قسم کھائی ہے، گھر میرا بھی یہی تھا پر اپنے گھر کی وجہ سے نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، تیرا گھر اس شہر میں ہے، تیرے گھر کی وجہ سے قسم کھائی ہے۔ تو شہر کی قسم تو کھا رہا ہے مصطفیٰ کے گھر سے، تو والد کی کس کی قسم کھا رہا ہے؟ اب میری بات سمجھے، اللہ کا اپنا والد تو ہے نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا والد ہے نہ اس کا ولد ہے، نہ باپ نہ بیٹا۔ تو میں نے ایک مہمہ پردہ کر دیا، اگر کوئی انکار کرے تو اسی سے پوچھ لو، پھر بتا دو کس کے والد کی قسم ہے۔ سنیں، اگر قسم ہوتی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی صرف انہی کے لیے، اگر ان کی قسم انہی کی خاطر ہوتی تو سیدھا نام لے لیا جاتا، قسم ہے ابراہیم کی، قسم ہے موسیٰ کی، قسم ہے اسماعیل کی، قسم ہے آدم کی۔ اگر ان کی قسم ان کی وجہ سے ہوتی تو ان کا نام لیتے، ان کا والد کیوں کہا جاتا؟ اور والد کوئی ہوتا کیوں کر ہے؟ اگر کسی کا بیٹا ہی نہ ہو تو کوئی اس کو والد کہتا ہے؟ والد کون بناتا ہے؟ ماں باپ کی طرف سے بیٹا بنا، بیوی کی نسبت سے شوہر بنا، بہنوں کی نسبت سے بھائی کہلایا، پھوپھیوں پھوپھروں کی نسبت سے بھتیجا کہلایا، خالاؤں کی نسبت سے بھانجا کہلایا، تو باپ کہلایا۔ والد وہ کس نے بنایا اسے؟ وہ بیٹے نے بنایا۔ بیٹا ہوا تو والد ہوا، ولد ہوا تو والد ہوا۔ تو وہ جو قسم کھا رہا ہے کسی نبی کا نام لے کر نہیں، فرماتا ہے ووالدن، اور قسم ہے کسی والد کی۔ کون سا والد؟ تو بھئی ہم تو عمر بھر سوچ بیٹھے، ہمیں تو سوائے والد مصطفیٰ کے کوئی اور نظر نہیں آیا۔ مراد ابراہیم علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں بے شک، مگر وہ والد ہیں مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس میں ایک اشارہ بھی ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کر لیا تو جو دیواریں اونچی ہونے لگی تو ایک پتھر اٹھا کے لے آئے، اس پتھر پہ کھڑے ہو گئے تو ساتھ ساتھ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ کھڑے ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام ساتھ سامان تعمیر کا مہیا کرتے رہے، کعبہ تعمیر ہو گیا۔ جب تعمیر ہو گیا تو کعبے پر کھڑے تھے، آپ کے جو قدم تھے تو پتھر کا سینہ پگھل گیا،
اور آپ کے دونوں قدم اس کے سینے پر ثبت ہو گئے، نقش ہو گئے دونوں قدم۔ اب اسی پتھر پہ کھڑے تھے، کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تھی، تو عرض کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل۔ جب آپ دونوں نے مل کر دیواریں کھڑی کر لی کعبے کی اور تعمیر مکمل ہو گئی، تو عرض کرنے لگے باری تعالیٰ ہماری محنت مزدوری قبول فرما، اور کچھ نہیں مانگتے، بس ایک ہی اجرت مانگتے ہیں اس مزدوری میں، وہ عطا کر دے۔ اللہ پاک نے پتھر پہ کھڑے دعا کر رہے ہیں، فرمایا ابراہیم کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ باری تعالیٰ یہ مانگتے ہیں کہ وہ جو امت مسلمہ آنی ہے وہ ہماری نسل سے پیدا کر۔ باری تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ٹھیک ہے، اصل چاہتے کیا ہو، اصل بات کرو۔ عرض کیا بات یہ ہے مولا وابعث فیہم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ باری تعالیٰ اس کعبے کی تعمیر پر اگر کوئی اجرت اور مزدوری ہماری بنتی ہے تو یہ مزدوری دے دے کہ مجھے اس محمد کا باپ بنا دے، کہ میری نسل سے اس نبی آخر الزمان کو پیدا کر دے، میری نسل سے، میری ذریت سے نبی آخر الزمان کو پیدا کر دے۔ تو آپ نے کعبہ تعمیر کر کے حضور کا والد ہونا یہ اجرت میں مانگا، اجرت میں مانگا کہ مجھے محمد کا والد کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دوستو مجھے تو یہ لگتا ہے کسی کی سمجھ میں بات آئی ہو یا نہ آئی ہو، کسی نے اس نقطے کو دو نقطوں کو جوڑ کر لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، مگر میرے فہم و ادراک میں اور میری معرفت میں نقش ہے کہ یہ جو عرض کیا تھا باری تعالیٰ تیرے کعبے کی مزدوری کی اگر کوئی اجرت بنتی ہے تو یہ دے کہ مجھے محمد کا والد کر دے، میری نسل میں محمد پیدا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قبول کر لی، حضور کی نسل میں حضور آ گئے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں حضور آ گئے۔ جب پیدا ہو گئے اس دعا کا جواب ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، قسم ہے اس والد کی جو دعا مانگ کر مصطفیٰ کا والد بنا تھا، جو میرا کعبہ تعمیر کر کے اس تعمیر کعبہ پہ اجرت مانگ کر جو مصطفیٰ کا والد بنا تھا ابراہیم، قسم ہے اس والد کی وما ولد۔ دوسری قسم تو پھر فرمایا کہ والد کی قسم تو ولد کی وجہ سے ہی ہے نا، ولد کہتے ہیں جس کا میلاد ہوا، تو ما ولد جس کا میلاد ہوا، تو فرمایا اس والد کی قسم جس نے مزدوری میں والد ہونا مانگا، اور اس محمد کی قسم جس کا میلاد ہوا اور اس نے ابراہیم کو والد بنا دیا۔ تو حضور کے میلاد کی قسم کھائی، شہر میلاد کی قسم کھائی، حضور کی نسبت سے والد کی قسم کھائی۔ تو آپ نے دیکھا آقا علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کتنے حسین پیرائے میں کیا ہے۔ اور پھر جو خاص بات ہے وہ یہ کہ وہ قدموں کے نشان کبھی نہ مٹے۔ پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے جس پتھر پہ پیغمبر قدم رکھتا ہے وہ پگھل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس پوری سرزمین پہ ہر وقت چلتے، وہ تو ساری زمین پتھریلی تھی، ساری زندگی میں ایک ہی پتھر پہ قدم رکھے تھے اور کسی پتھر پہ قدم نہیں رکھے تھے؟ بولیے، چلتے پھرتے ہزاروں لاکھوں۔ ابراہیم علیہ السلام بھائی عراق سے چلے تو پتھروں پہ قدم رکھنے لگے، دمشق آ کے رہے پتھروں پہ قدم رکھتے رہے، حلب میں گئے پتھروں پہ قدم رکھتے رہے، القدس فلسطین میں رہے پتھروں پہ قدم رکھتے رہے،
یہ شام کی سرزمین میں رہے، پتھروں پہ قدم رکھتے رہے، وہاں سے چل کے اس وادی مکہ پہنچے، حضرت ہاجرہ اسماعیل کو چھوڑا تو پتھروں پر ہی چلتے رہے اور آتے جاتے رہے، پتھروں پہ قدم رکھتے رہے، پتھر اٹھاتے رہے، چلتے رہے، ہزاروں لاکھوں پتھروں پہ قدم رکھے تھے، مگر کسی پتھر پہ قدموں کے نشان باقی نہ رہے۔ اور ہر پتھر پگھلتا ہوگا یا نہیں؟ پیغمبر کا معجزہ ہے، جہاں قدم رکھتے پگھل جاتا۔ تو لاکھوں قدم رکھے ہوں گے اور لاکھوں پتھر پگھلے ہوں گے، اور لاکھوں پتھروں کے سینوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان نقش ہوئے ہوں گے، مگر آج کائنات میں وہ نقش نہیں ملتے۔ ایک پتھر پہ قدموں کا نقش محفوظ ہے، باقی نقش مٹ گئے، پتھر گم گئے، نقش مٹ گئے، بلا دیے گئے۔ ایک نقش کعبے کے سینے میں کھڑا ہے، وہ نہیں مٹا۔ کیوں؟ اگر اس پتھر پہ ان قدموں کے نشانوں کی نسبت صرف والد کی طرف ہوتی، ووالدن، صرف والد سے ہوتی تو یہ بھی مٹ جاتا۔ اس کی نسبت وما ولد سے تھی، اس کی نسبت وما ولد سے تھی، کیونکہ یہ وہ پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر اللہ سے حضور کو مانگا تھا۔ یہ صرف دعائے خلیل نہ تھی، دعائے ولادت مصطفیٰ تھی۔ تعمیر کعبہ کے بعد دعائے میلاد مصطفیٰ تھی۔ اللہ سے حضور کا میلاد مانگا تھا کہ مولا مصطفیٰ کا میلاد یعنی ولادت میری نسل میں کر دے، چونکہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر خدا سے حضور کی ولادت مانگی تھی، تو اس پتھر کے قدموں کا جو نشان ہے اس کی نسبت صرف ابراہیم سے نہ تھی، دعائے ولادت مصطفیٰ سے تھی۔ 4000 سال گزر گئے، سب پتھروں کے نشان مٹ گئے، مگر وہ نشان نہ مٹا، چونکہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضور کی ولادت کی دعا مانگی تھی۔ تو رب کائنات نے کیا کیا؟ قربان جائیں، وہ جو قسم کھانے والا والد و ولد کی، اس رب نے جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے، حکم دیا کہ میرا گھر ہے کعبہ، توحید کا مرکز ہے، سارے پتھر چن چن کے باہر پھینک دو۔ 360 پتھر پڑے تھے، بت بنے ہوئے، چبوترے بنے ہوئے، 360 چبوترے، سارے کے سارے اٹھا کے پھینک دیے۔ اس کی باری آئی، یہ بھی ایک چبوترا ہے، پتھر ہے، نشان لگے ہوئے ہیں قدموں کے، اس کو بھی پھینک دیں؟ فرمایا نہیں، اس پہ مصطفیٰ کی یادگار ہے۔ تو صحن کعبہ جو مرکز توحید ہے، مرکز توحید، اس سے سارے پتھر نکال دیے گئے ہیں، مگر ابراہیم کے قدموں کے نشان کا پتھر ثبت کر دیا گیا ہے۔ اور ترا یہ کہ صرف محفوظ ہی نہیں رکھا، فرمایا آؤ اس گھر کا طواف کرو، اور جب طواف کر لو تو کعبے کی طرف اس سمت کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھو کہ تمہارے اور میرے کعبے کے درمیان ابراہیم کے قدموں کے نشان آ جائیں۔ اس پتھر کو سامنے کر لو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام عربی زبان میں کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ، یہ اس میں ظرف ہے، قیام کی جگہ، کھڑے ہونے کی جگہ، جہاں قدم رکھ کر کھڑا ہوا جائے اس کو مقام کہتے ہیں۔ فرمایا جس جگہ میرے ابراہیم قدموں کے بل کھڑا ہوا تھا، اس پتھر کو اپنے سامنے رکھ لو اور پھر میری عبادت کرو۔ اتنی تکریم دی۔ اور ایک بات اور کہہ دوں جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، نہ مجھ سے نہ کسی اور سے، چونکہ میں پہلی بار بتا رہا ہوں آپ کو، پہلے کبھی میں نے کسی خطاب میں غالباً یہ بیان نہیں کیا۔ وہ جو پتھر نشان لگا ہے قدموں کا، اسے محفوظ رکھا گیا۔ ایک وجہ تو بتا دی کہ یہ وہ نشان ہے جو یادگار ہے دعائے ابراہیم، دعائے ولادت مصطفیٰ کی یادگار ہے، ٹھیک۔ اور دوسرا سبب یہ ہے
تاریخ مکہ کی کتب میں آتا ہے، اور قریش بیان کرتے ہیں، قریش مکہ، وہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعثت ہو گئی اور آ گئے، ہم حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان اس پتھر پہ دیکھتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام آ گئے اور وہ چلتے اور ہم نے ان کے قدم دیکھے، قریش مکہ کہتے ہیں خدا کی قسم وہ قدموں کے نشان ابراہیم کے نہیں مصطفیٰ کے لگتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی مشابہت تھی قدوم ابراہیم کو قدوم مصطفیٰ کے ساتھ۔ جب حضور قدم رکھ کے چلے جاتے تو نشان پڑتے، تو انگلیاں، ایڑیاں، تلوا، پورے پاؤں کا جب نقش پڑتا تو ایسے لگتا جیسے مقام ابراہیم کا نقش ہے۔ تو وہ دیکھنے میں مقام ابراہیم تھا، اندر اس کے عکس قدم مصطفیٰ تھا۔ دیکھنے میں مقام ابراہیم تھا اور اس کے اندر عکس قدمین مصطفیٰ تھا۔ اب معلوم نہیں وہ اس کے قدم سمجھ کے 4000 سال سے سنبھالتا رہا یا یار کا نقش سمجھ کے سنبھالتا رہا، وہی جانے۔ یار کا نقش، یار کا عکس سمجھ کے سنبھالتا رہا، کیا خبر۔ تو یہ جو مقام ابراہیم ہے وہ عکس قدمین مصطفیٰ ہے، اس لیے آج تک کعبہ میں سنبھال رکھا ہے۔ اور نہ اس وقت جرت ہوئی کہ کوئی نکال پھینکے، اور نہ آج شرک کا جوت لگانے والوں کو ہمت ہے کہ قدموں کے نشان پڑے ہیں آج نکال دیں۔ ہر شے گرا دی، ہر شے توڑ دی، مگر عکس قدمین مصطفیٰ کو نہیں نکال سکے۔ کعبے میں گڑے پڑے اور ہر کوئی اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کے بغیر طواف ہی نہیں ہوتا۔ یہ نشان ہے دعائے میلاد مصطفیٰ کا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ لب لباب یہ ہوا کہ اس نے کعبے کے صحن میں آج تک محبوب کے میلاد کی دعا کی یاد منا رکھی ہے، یہ سیلیبریٹ ہو رہا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں یہ جو سارا حج ہے یہ حضور کے ان قدموں کے نشان کی تقریبات ہیں۔ بس یہ نئی بات سن لو، یہ میرا مشرب ہے، کسی کی سمجھ میں آ جائے مان لے، نہ آئے تو جھگڑا نہیں۔ سودا یہ ہے کہ سارا حج مصطفیٰ کے قدموں کی سیلیبریشن ہے، تقریب عکس قدمین مصطفیٰ ہے، یاد ہے حضور کی دعائے میلاد کی، بس اس کے ارد گرد پھیرے لگواتا پھرتا ہے، پھیرے۔ اب کپڑے اتار دو، یہ شلوار قمیض کوٹ پینٹ ٹائی جو اپنے گھروں میں پہنتے اتار دو، اجلی ستھری نئی دو چادریں پہن کے آ جاؤ تاکہ لباس بھی کوئی پرانا میلا نہ ہو، یار کا عکس دیکھنے جو آنا ہے۔ ناخن بھی نہ کاٹو، بال بھی نہ ترشباؤ، خوشبو نہ لگاؤ، باری تعالیٰ عجیب لگیں گے تو کہاں یہی عاشق تو بنانا چاہتا ہوں، ہائے ہائے، دیوانوں کی طرح ترے آؤ، دیوانے بن کر آؤ، فرزانے بن کر نہ آؤ۔ امامہ ٹوپی سنت ہے، فرمایا یہ سارا کچھ اتار دو، ٹوپیاں اتار دو، امامے اتار دو، جبے اتار دو، کبے اتار دو، ننگے سر آ جاؤ۔ اس لیے کیوں؟ فرمایا کہ ٹوپیاں امامے سر پہ عزت کی علامت ہے، یہاں اپنے سر کی عزتیں جھکا کر جھک کر آ جاؤ مصطفیٰ کی بات۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ادائیں کیا ہوتی ہیں اسلام میں، اور اداؤں کو نبھانا کیا ہوتا ہے، اور عاشقی کیا ہوتی ہے، اور سیلیبریشن کیا ہوتی ہے، اور تقریبات کیا ہوتی ہیں۔ نادانوں تمہیں کیا خبر، حج سارا ہی تقریبات ادا کا نام ہے، اداؤں کی تقریبات ہیں، اور کیا ہے۔ پھر عرفات چلے جاؤ، کہاں؟ زوال سے مغرب تک عرفات پہنچ جاؤ، وہاں کیا کریں؟ جو تمہاری مرضی میں آئے۔ کوئی خاص صورتیں پڑھنی ہیں؟ کوئی نہیں۔ کوئی خاص قسم کے نفلوں کی تعداد ہے؟ کوئی نہیں۔ کوئی خاص وظیفے ہیں؟ کوئی نہیں۔ جو پڑھنا چاہو پڑھ لو، اور کسی کو کچھ نہیں آتا تو نہ صحیح۔ تو باری تعالیٰ کرنا کیا ہے عرفات میں؟
فرمایا بس اس جگہ آ کے جمع ہو جاؤ۔ کیوں ہو جاؤ؟ وہ تمہیں خبر نہیں ہے جب میں نے آدم کو اتارا تھا وہ سراندیپ کے پہاڑوں میں اترا، حوا ادھر اتری، دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے 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 اس میدان میں آئے تو ایک دوسرے کو مل پڑے، اس میدان میں جمع ہوئے تھے تو عرفات ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا۔ عرفات نام ہی پہچاننے کا ہے، بس یہ آدم و حوا کی ملاقات کی یاد ہے۔ تم بھی اس میدان میں آ کے تھوڑا وقت گزار لو آدم کی یاد میں، یہی تمہارا حج ہے۔ تیری دید غریباں دا حج ہو گئے، یہ حج ہے۔ چلے تھے لمبا سفر کر کے کہ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، بس وہاں پہنچ جاؤ اور آ جاؤ، یہ حج ہو گیا۔ کیوں؟ بھئی یہاں میرے آدم و حوا ملے تھے، بس اس جگہ تم بھی آ جاؤ، ایک لمحہ گزار لو، حج ہو گیا۔ پھر مینا میں آ جاؤ، اچھے بھلے چنگے سمجھدار عقل مند شعور والے۔ اب وہاں ستون کے 3 پتھر اونچے اونچے ستون بنے ہوئے ہیں، کنکریاں اٹھا لو اور مارو کہ شیطانوں کو مار رہے ہیں۔ کوئی عقل مند غیر مسلم اگر آپ سے پوچھ لے کہ یہ شیطان کھڑے، آپ کہیں گے نہیں، تو کنکریاں کیوں مار رہے ہیں؟ یہ آپ کو انہوں نے تو شیطان نے تو، اگر وہ کہے گا اسلام کی روایت کو بھی مان لیں تو شیطان کو تو کنکریاں حضرت اسماعیل نے اس لیے ماری تھی کہ وہ روکتا تھا کہ آپ کے والد حضرت ابراہیم آپ کو شہید کرنے جا رہے ہیں، ذبح کرنے جا رہے ہیں، تو آپ نے کنکریوں سے بھگا دیا۔ اب کون سا اسماعیل جا رہا ہے اور کون سا ابراہیم ذبح کرنے جا رہا ہے، کون سا شیطان روکنے آ رہا ہے اور کس کو کنکریوں سے بھگایا جا رہا ہے؟ تو سما ہی نہیں ہے۔ اب کنکریاں مارتے ہیں اور مارتے بھی پتھروں کو ہیں، اور بنائے ہوئے بھی سعودیوں کے کنکریاں مارتے ہیں۔ کیوں مارتے ہیں؟ بولی ہے کوئی عقل کے پاس جواب؟ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، عقل کے پاس جواب نہیں، عشق کے پاس جواب ہے۔ جہاں عقل لاجواب ہو جائے وہاں عشق جواب دیتا ہے۔ مجنو کتے کے تلوے چوم رہا تھا، عقل والوں نے پوچھا پاگل ہو، پلید شے ہے کتا، اس کے تلوے چومنا کوئی عقل کی بات ہے؟ اس نے کہا میں نے کب کہا کہ عقل کا کام کر رہا ہوں، میں تو عشق کا کام کر رہا ہوں۔ پائے سگ بوسیدہ مجنو خلق گفتنی چبود، گفت گاہے گاہے ای در کوے لیلا رفت بود۔ اس نے کہا مجنو کے کتے کے تلوے اس لیے چوم رہا ہوں، تمہیں کیا خبر، یہ کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے تو اس کے جو تلوے چوم رہا ہوں تو دھیان میں اس کی گلی کی خاک چوم رہا ہوں، ایک نسبت ہے۔ تو آپ کنکریاں مار آئے، بس 3 دن کنکریاں ماری، قربانی دے دی، احرام کھول دیا، طواف زیارت کیا، یہ حج ہو گیا۔ چلو صحیح مروہ کر رہے ہیں، صحیح صفا مروہ کی بھاگ رہے ہیں، کوئی ورد وظیفہ دعا تلاوت کوئی صورت کسی شے کی پابندی نہیں، جتنی دعائیں آتی ہیں پڑھنے کچھ نہیں آتا، درود پاک ہی پڑھتے رہیں وہ بھی نہیں آتا، بولنا ہی نہیں آتا تو منہ بند کر کے کرتے رہیں تب بھی حج ہو جائے گا۔ حج پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں ہے، حج پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں ہے، حج کسی کی یاد منانے کا نام ہے، حج یاد منانے کا نام ہے۔ بس وہ وہاں بلا کے یاد مناتا ہے اور ہم ہر سال مصطفیٰ کے میلاد کی یاد مناتے ہیں، تو یاد منانا اسلام کا مغز ہے۔ جو کہ اسلام میں یاد منانا کوئی شے نہیں، اس کو خبر ہی نہیں اسلام کیا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں اسلام کیا ہے۔ ارے یہ جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں یہ بھی یاد ہے کسی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو صبح کا وقت تھا، انہوں نے قبول توبہ پر شکرانے کے 2 نفل پڑھے، وہ 2 نفل اس کی یاد ہماری نماز فجر بن گئی۔ یہ آدم علیہ السلام کے نفلوں کی یاد ہے،
یہ ہماری فجر کی نماز ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا حضرت اسحاق عطا کیا، ظہر کا وقت تھا، آپ نے بیٹے کے ملنے پر شکرانے کے 4 نفل پڑھے، ابراہیم کا شکرانہ ہماری نماز ظہر بن گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ ہوئے، اٹھے دیکھا کہ 100 سال بعد زندگی، یوں لگا کہ چند لمحے لیٹا ہوں، جب پتہ چلا کہ 100 سال کے بعد اٹھ گیا ہوں، شکرانے کے 4 نفل پڑھے، عزیر کی یاد ہماری عصر کی نماز بن گئی۔ ایوب علیہ السلام مدتوں علیل اور بیمار رہے، روایتیں مختلف بھی آئی ہیں مختلف انبیاء کے حوالے سے، مدتوں بیماری کے بعد شفا یاب ہوئے، بڑے کمزور تھے، شام کا وقت تھا، غروب کا، مغرب کا، اٹھ کے 4 رکعت نفل شکرانے کے پڑھے، کمزور اتنے تھے کہ 3 پڑھ سکے، 4تھی رکعت پہ کھڑے نہیں ہو سکے، بیٹھ گئے۔ رب نے کہا میرے محبوب نے 4تھی رکعت پہ کھڑے ہونے کی طاقت نہ تھی، اب قیامت تک امت محمدی 3 ہی پڑھے۔ یہ یاد ایوب بن گئی، رہ گئی عشاء، کسی نے نہیں پڑھا تھا اس وقت کو شکرانے کے نفل، وہ مصطفیٰ نے پڑھی تو وہ یاد مصطفیٰ ہو گئی۔ تو 5 نمازیں جو اللہ کی عبادت ہے، یہ بھی پیغمبروں کی یادیں ہیں، ہم تو نماز بھی ان کی یادیں منا رہے ہیں۔ بولیے بچ کیا گیا ہے؟ اب بات کو ختم کرتے ہوئے، بخاری شریف مسلم شریف میں حدیث ہے، سو متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما ہیں، انصار کی کسی زمانے کوئی لڑائی ہوئی تھی قبائل کی، اور لڑائی میں جنگ میں فتح یاب ہوئے، غلبہ ہوا، فتح ہوئی، تو اس فتح کے کچھ ترانے بنائے ہوئے تھے، نغمے انہوں نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں انصار کی 2 بچیاں آئیں، دف ان کے ہاتھ میں تھی، دف۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھی ہیں، اور انصار کی 2 بچیاں دف لے کر وہ ترانے گا رہی ہیں۔ ایک تو تھا نا جب آقا کی آمد ہوئی تو بچے بچیوں نے مل کے پڑھا طلع البدر علینا، پڑھیے نا، من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ایک تو یہ ترانہ تھا نا، اب یہ اور ترانہ گا رہی ہیں دف لے کر آقا کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی ہیں۔ اوپر سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، آقا ایک طرف کونے میں تشریف فرما تھے، آپ کی نظر نہیں پڑی آقا پر، آئے تو حضور کو نہیں دیکھا کہ آقا تشریف فرما ہے، بس سیدھا جو آئے نظر پڑی حضرت عائشہ صدیقہ پر، انصاری بچیوں پر کہ گا رہی ہیں ترانے اور دف بجا رہی ہیں، دیکھتے ہی ڈانٹا اور ان سے کہنے لگے رسول اللہ کے گھر یہ مزامیر، اب مزامیر فی بیت رسول اللہ، ڈانٹا۔ بچیاں گھبرا گئیں، انہوں نے کہا حضور ہم پروفیشنل نہیں ہیں، ہم پروفیشنل گانے والی نہیں ہیں۔ فرمایا جو کچھ بھی ہو حضور کے گھر میں یہ، بس جلال میں جو کلمہ بولا، ادھر سے آقا نے آواز دی ابو بکر رضی اللہ عنہ، مڑ کے دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ، فرمایا جانے دے، فرمایا لکل قوم عید وہذا یوم عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، آج ہماری عید ہے، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، آج ہماری عید کا دن ہے، انہیں دف بجا لینے دے، نغمے گا لینے دے، ہماری عید ہے۔ اب آپ سمجھ گئے بات؟ ہمیں کیوں روکتے ہو؟ ہر قوم کا ایک جشن ہوتا ہے، یہ مہینہ ہمارا جشن ہے۔ کوئی انڈیپینڈنس ڈے مناتا ہے، کوئی یوم پاکستان مناتا ہے، کوئی یوم دفاع مناتا ہے، نہ کسی کو یوم دفاع پہ کوئی پرابلم ہوتی، نہ یوم پاکستان پہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی یوم قائد اعظم مناتا ہے، کوئی 14 اگست مناتا ہے،
کوئی عرب میں جاؤ تو عید الجلوس مناتا ہے، سعودی عرب جاؤ تو عید الوطن ہی مناتے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی عید مناتا ہے، لکل قوم عید، ہر قوم کی عید ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا ھذا یوم عیدنا، آج ہماری عید کا دن ہے۔ سو میں کہتا ہوں لوگوں کی لاکھ عیدیں ہوتی ہیں، ہمیں نہ چھیڑو، یہ مہینہ ہماری عید کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہمیں جی بھر کے حضور کے نغمے گا لینے دو، جی بھر کے حضور کے ترانے الا لینے دو، اور آقا کی سنت ہے۔ اب آقا علیہ السلام خود بھی اپنی نعت، پھر وہ جو یوم عیدنا ہے نا، تو آقا خود بھی اپنی نعت سنتے تھے، اور آپ نے تو صرف حسان بن ثابت ہی کا نام سن رکھا ہے نا، کہ شاید ایک نعت خان تھے، نہیں، یہ غلط فہمی دور کر دی۔ دبستان مصطفیٰ میں، حضور کے دبستان میں 34 صحابہ نعت خان تھے، تو آقا علیہ السلام کے صحابہ میں بھی ایک نعت کونسل تھی، 34 صحابہ نعت خان تھے۔ کیا کیا عالم تھا حضور کے نعت خانوں کا، بس اس میں سے ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت نابغہ جعدی، حضرت نابغہ الجعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کے ایک صحابی، نعت گو بھی تھے، نعت خاں بھی تھے، نعت گو شاعر بھی تھے اور نعت خاں بھی تھے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں اس کو روایت کیا، امام ابن عبد البر نے الاستیاب فی معرفت الاصحاب، یہ صحابی حضرت نابغہ الجعدی کے بیان میں اس کو روایت کیا، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا، امام حارث نے المسند میں روایت کیا، امام ابن حیان نے طبقات المحدثین میں روایت کیا۔ حضرت نابغہ الجعدی آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا آقا ایک نعت لکھی ہے حضور کی، اجازت ہو تو پیش کروں؟ فرمایا سناؤ۔ 200 اشعار لکھے تھے۔ چنانچہ حضرت نابغہ جعدی نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ نعت پڑھی۔ آقا اس نعت کو سن کر خوش ہوتے رہے، خوش ہوتے رہے۔ پھر اس خوشی کے دوران ایک شعر آیا جس میں آقا علیہ السلام کے حلم کی، آقا علیہ السلام کے مقام کی، آقا علیہ السلام کی خیر کی، آقا علیہ السلام کے سخا کی، آقا علیہ السلام کی عظمت کی جو تعریف کی۔ شعر جب کمال پر نعت کا شعر پہنچا تو آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا نابغہ تو نے میری نعت پڑھی ہے، اللہ تیرے منہ کی رونق کو کبھی خراب نہ کرے، اللہ تیرے منہ کی رونق کو بولیے کبھی خراب نہ کرے، اور تیرے منہ کی خوبصورتی ہمیشہ قائم رکھے۔ آقا نے دعا کر دی اس نعت پر۔ اب کتب سیر میں آتا ہے کہ نابغہ جعدی کی عمر 120 برس تک گئی۔ بعض صحابہ کہتے ہیں ہم نے 100 سال بعد بھی اس کو دیکھا، اور عمر بھر حضور کی دعا تھی کہ تیری رونق تیرے منہ کی خراب نہ ہو۔ ہم نے دیکھا کہ بڑھاپے میں جب اس کا دانت گرتا، اگلا دانت گرا نہ ہوتا، نیا پیدا ہو جاتا تھا، اس کے دانت کبھی خراب نہیں ہوئے۔ ادھر دانت گرتا، ادھر نیا دانت اگاتا۔ تو آقا علیہ السلام نعت خانوں پر اتنا کرم کرتے، نعت خانوں پر اتنا، اور وہ معروف نعت جسے قصیدہ بردہ کہتے ہیں، آپ کے ذوق کے لیے بات سنا دیتا ہوں۔ مضمون مکمل کر دیا میں نے جتنی بات آج بتانا چاہتا تھا۔ یہ قصیدہ بردہ شریف جو لکھا امام شرف الدین بصیری نے، امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار مصر میں اسکندریہ کے شہر میں ہے۔ 2 ولیوں کے مزار آمنے سامنے ایک ہی جگہ پر ہیں، ایک ہی چوک میں۔ ایک چوک ہے، بڑا خوبصورت چوک ہے، تو اس چوک کے اس طرف حضرت شیخ ابو العباس المرسی کا مزار ہے۔ یہ امام ابو الحسن شاذلی کے خلیفہ اعظم ہیں، اور ادھر سامنے امام شرف الدین بصیری کا مزار ہے۔ شیخ ابو العباس المرسی وہ بزرگ ہیں، مجھے دونوں
مزارات کی حاضری اور زیر زمین تہ تک جا کے حاضری کا شرف نصیب ہوا، اندر جا کر۔ شیخ ابو العباس المرسی وہ بزرگ ہیں، فرماتے ہیں لو حجبت انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرفت عین ما عددت نفسی من زمرۃ المسلمین۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر ایک لمحے کے لیے آقا کا چہرہ انور میری نگاہ سے اوجھل ہو جائے تو میں اس لمحے خود کو کافر سمجھتا ہوں۔ ہر وقت حضور کے دیدار کے عالم میں رہتے تھے، ہر وقت۔ شیخ ابو العباس مرسی۔ اور ادھر سامنے امام شرف الدین بوصیری کا مزار ہے۔ اور اللہ کی شان، جب میں وہاں حاضر ہوا تو مزار اقدس اور اوپر قبر انور جو مزار اقدس تھا وہ گرا کے نیچے سے اٹھا کے لحد مبارک کو نئے سرے سے تعمیر کر رہے تھے۔ نیچے سے لحد مبارک، پوری نیچے سے قبر کو نئے سرے سے تعمیر کر رہے تھے، اور سبز غلاف کے ساتھ پورا کا پورا ڈھانپ رکھا تھا انہوں نے۔ تو کسی کو اندر داخلے کی اجازت، اوپر قبر کا تعویذ تھا بڑا، چاروں طرف غلاف سے ڈھانپ رکھا تھا، نیچے لحد سے تعمیر کر کے لا رہے تھے۔ حاضری دی، سلام پڑھا۔ وہ جو مجاور تھے علماء، کچھ شیوخ، کچھ فقراء، اللہ جانے ان کے دل میں حضرت امام شرف الدین بوصیری نے کیا ڈالا، خدا جانے کیا ڈالا۔ ہم سلام پڑھ کے فاتحہ پڑھ کے واپس آنا چاہ رہے تھے، وہ آئے اور مجھے پکڑ کے انہوں نے غلاف اٹھایا اور اندر ڈال دیا اور کہا آپ اندر جا کے مل لائیں۔ تو پھر اندر زیارت کی۔ یہ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، انہیں فالج ہو گیا تھا، فالج ہو گیا تھا، اور 15 سال بستر پہ رہے۔ کتنے سال؟ چل پھر نہیں سکتے تھے، تو شہر گلی کوچہ بازار آنا جانا 15 سال سے بند تھا، نہ کسی کو ملے نہ کسی نے دیکھا۔ تو اس حال میں رات کو انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ قصیدہ لکھا، قصیدہ بردہ۔ بردہ کہتے ہیں چادر کو۔ یہ نام انہوں نے نہیں رکھا، ان کا نام کیا ہے؟ القصیدۃ المحمدیہ۔ 166 اشعار پہ مشتمل قصیدہ لکھا اور لکھ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، مکمل کر لیا۔ اور چونکہ مفلوج تھے تو بیڈ پر ہی تھے، رات کو آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا بوصیری ہمیں وہ قصیدہ سنا دے۔ تو عالم خواب میں آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کے حضرت بوصیری نے وہ قصیدہ پڑھا۔ جب قصیدہ پڑھا تو حضور خوش ہوئے۔ آقا علیہ السلام کا معمول تھا، ایک دو صحابی اور بھی نعت خوان تھے حضور کے، نعت پڑھتے ہوئے حضور خوش ہوئے تو آپ نے اپنی چادر اتار کے اس کو پھینک دی تھی، دے دی تھی چادر اتار کر۔ رات کو عالم خواب میں قصیدہ سنا، قصیدہ سن کے جب آقا علیہ السلام خوش ہوئے اپنی چادر عطا کر دی، چادر عطا کر دی۔ بوصیری چادر کو بردہ کہتے ہیں، تو حضور کی چادر سے اس قصیدہ کا نام قصیدۃ البردہ پڑ گیا، چادر والا قصیدہ۔ آقا علیہ السلام نے دست یکدس پھیرا اور خواب میں شرف الدین بوصیری کو شفا یاب کر دیا، خواب میں شفا یاب کر دی۔ صبح اٹھے تو ان کا خیال تھا کہ خواب میں حضور نے دست یکدس پھیرا تھا، شفا یابی تو خواب کی بات ہے، اب وہ ظاہری صحت تندرستی تو نہیں ہوگی، دیکھوں تو صحیح۔ اٹھ کے کوشش کی تو اٹھ کے بیٹھ گئے، قدم رکھا تو چل پڑے۔ 15 سال سے جو فالج تھا رات دست مصطفیٰ کی برکت سے شفا یاب کرتا۔ صبح باہر نکلے، رات کی بات تھی، قصیدہ لکھا، خواب میں آقا کو پڑھ کے سنایا، شفا یاب ہو گئے۔ نکلے شہر سکندریہ میں، اپنے شہر میں بازار جا رہے ہیں، پیچھے سے گدڑی پوش ایک عاشق
ایک فقیر مجذوب آ رہا ہے، پیچھے سے اس نے آواز دی بصیری، رک گئے، کس نے بلایا ہے؟ مڑ کے دیکھا تو دیکھا ایک فقیر ہے، مجذوب ہے، عاشق ہے، کھڑا بلا رہا ہے۔ اس کے پاس گئے، بصیری، قریب چلے گئے۔ جب قریب پہنچے تو آہستہ سے کہتا ہے رات والا قصیدہ مجھے بھی سنا دے، مجھے بھی سنا دے۔ حضرت بصیری فرماتے ہیں آپ کو کس طرح پتا ہے میرے قصیدے کا؟ اس نے کہا خدا کی قسم جب رات تو حضور کو سنا رہا تھا اور آقا جھوم رہے تھے، دور کھڑا میں بھی قصیدہ سن رہا تھا۔ بس اس قصیدہ بردہ کی پھر دھوم مچ گئی، شہرت ہو گئی۔ بادشاہ وقت نے اس کے اوراق لے کے رکھ لیے، پھر جو بیمار ہوتا اس قصیدے کے اوراق اس کو سر پہ رکھ کے ملتا، شفا یاب ہو جاتا۔ تو آقا علیہ السلام کی نعت بشرطے کہ نسبت عشق میں فنا ہو کے لکھی ہو، اور حضور سے یہ نسبت ہو اور تعلق ہو، اور حضور کے میلاد کی خوشی، اور خوشی میں یہ نغمے اور ترانے گانا، اور اپنی زندگی میں عمل میں حضور کے عشق کو اتار لینا، اور حضور کی غلامی کو اپنی زندگی میں طاری کر لینا، یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ نصیحت یہ ہے کہ یہ مہینہ ہے، اپنے آپ کو سنوار لیں، آقا علیہ السلام کے عشق میں فنا ہو جائیں، اور حضور علیہ السلام کی سنت اور سیرت طیبہ اور آپ کی تعلیم میں زندگی کو ڈھال لیں۔ کسی سے پیار ہوتا ہے تو بندہ اسی کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اسی کی چال ڈھال کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور سے عشق کرو اور حضور کی طرز زندگی کو اپنا بود و باش بنا لو۔ اگر آقا کے رنگ میں ڈھلے نہیں تو سمجھیں کہ محبت خام ہے، کچی ہے، جھوٹی ہے۔ تو من حضور کے عشق میں بھرا ہو اور تن حضور کی اطاعت میں ڈھلا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق عطا کرے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرو اس مبارک مہینے میں، تاکہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں تو حضور ہمیں دیکھ کر خوش ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔